बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 अप्रैल और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं। अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान के बेटे, इस्लामाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर आमिर मुग़ल, उनकी वालिदा वफ़ात पा गई हैं। आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप उनके लिए दुआए मग़फ़रत ज़रूर कीजिए और दुरूद शरीफ पढ़कर उसका एसाले सवाब उन तक ज़रूर पहुंचाइए। माएँ वैसे तो सांझी होती हैं और माँ का जाना मेरा ख़्याल उससे बड़ा कोई दुख और शायद ही दुनिया में इंसानों के लिए होता हो, लेकिन ये दुख और भी बड़ा है इसलिए कि आमिर मुग़ल जो है उन्हें अपनी वालिदा का जनाजा भी छुप कर पढ़ना पड़ा। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उन्होंने अब से 3 दिन पहले जो उनकी तकरीर जारी हुई थी उसमें हार्ड स्टेट की एक डेफिनेशन बताई थी, जिसमें तमाम इदारे आइन के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक, असूलों के मुताबिक काम करें। और क्योंकि अब जनरल साहब के मुल्क में तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करते हुए हार्ड स्टेट बने हुए हैं, तो इस हार्ड स्टेट में आमिर मुग़ल पर जहां 20 मुकदमे हुए हैं, वहां पर रेंजर्स को कत्ल करने का मुकदमा भी दिया हुआ है, जिसमें पुलिस भेड़ियों की तरह उन्हें ढूंढती फिरती है। और इसी दौरानिए में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो उन्हें एक छोटा जनाजा अलग से करना पड़ा, और वो भी वो खुशकिस्मत थे, मैं ये कह लूँगा। वैसे माँ का जाना, उस पर मैं क्या खुशकिस्मती कहूँ, लेकिन फिर भी चले, बेटे ने आखिरी दीदार कर लिया और घर में ही सही छुप कर छोटा जनाजा करके वो जनाजा पड़ा। और अब्दुल कादिर की ये रिपोर्ट है। अब्दुल कादिर ARY के मायनाज रिपोर्टर हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट भी किया और अपने व्लॉग में भी उन्होंने ये शेयर किया, मनाज़र भी दिखाए। बहुत ही अफसोस हुआ ये ख़बर सुन के, और मैं आमिर मुग़ल को यही पैगाम दूंगा कि ये आपकी माँ नहीं है, हम सब की माँ है, और जो दुख है आपका अकेले का नहीं है, ये सबका है। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये जो मज़ालिम हैं ये ख़त्म होंगे। मैं आपकी तकलीफ़ को समझ भी सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ। और जो लोग ये कहते हैं कि ये ज़माने पहले भी थे और पहले भी जुल्म होता रहा है, नून के साथ भी होता रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ भी होता रहा है, वो मुनाफ़क़त करते हैं, इस तरह के जुल्म नहीं होते रहे। इसके साथ साथ आलिया हमज़ा को भी कल रात गिरफ़्तार कर लिया है। वो एक पब्लिक कन्वेंशन में थी, वर्कर कन्वेंशन में, वहाँ से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। उससे पहले अलीमा खानम साहबा और उन सब के साथ क्या किया गया है वो आपके सामने है। तो इसलिए ये जुल्म का समय है, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपने नाउमीद नहीं होना। मुझे अल्लाह के घर से पूरा यकीन है कि बहुत जल्द आप फतह याब होने वाले हैं, क्योंकि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो मिट जाता है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर हिंदुस्तान से है। जी हाँ, हमारे प्यारे आर्मी चीफ, मेरी जिंद मेरी जान, जनरल आसिम मुनीर, उनके लिए जो तकरीर एक उनकी पब्लिश की गई, वो किया तो उनके साथ जुल्म ही किया। मुझे नहीं पता कि ISPR के इदारे में किसने ये उनके साथ जुल्म किया, और पता होते भी कि उन पर बहुत तनकीद होगी, और ये भी पता होते हुए कि उनकी तकरीर में बॉडी लैंग्वेज और कंटेंट आज के मामलात के साथ दुरुस्त नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुनिया में हर वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वक्त के लिहाज से दुरुस्त नहीं होती। मसलन अमेरिका में भी आज से 15, मैं एग्जांपल्स में नहीं जाऊंगा, फिर वो लंबी हो जाती है बात, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो LGBTQ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर भी, इवन जो आज से 10, 15, 20 साल पहले आप वो बातें कर सकते थे, आज आप वो करेंगे तो बहुत आउटडेटेड और मायूब लगेंगी। इसी तरह से आर्मी चीफ साहब ने अपनी तकरीर में जो बातें की, उनमें बहुत सारी मायूब बातें थीं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी, प्रेशर में थी, झुंझलाए हुए थे, गुस्से में थे, और उसमें वो ऐसी बातें कर गए जिनका अब मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये मजाक जो चोटी के नाम हैं, जी हाँ, जो चोटी के नाम या सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले नाम हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो तमाम सीनियर से जूनियर, ख़वातीन क्या मर्द, पूरा जो हिंदुस्तानी मीडिया है वो उनकी तकरीर का पोस्टमार्टम कर रहा है। यहाँ तो इन हाउस तो हुआ ही हुआ, बाहर भी हुआ है। अब आप कहेंगे, या जो मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम मुनीर साहब के जो सपोर्टर्स हैं या जो टाउट्स हैं इस टाइम, वो ये कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, देखिए हमारे आर्मी चीफ ने कोई अच्छी बात ही की होगी कि हिंदुस्तान का मीडिया उन पर तनकीद कर रहा है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। हर दफ़ा आप यू डोंट आस्क फॉर इट,
ایک تو ہندو اس ملک میں بھی رہتے ہیں، صرف وہیں نہیں رہتے، آپ کے اپنے ملک میں بھی ہندو رہتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں انہیں کروڈ طریقے سے نہیں کرنی، وہ باتیں آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں. جس طریقے سے آپ نے دو قومی نظریہ ایکسپلین کیا، وہ ہاتھ آپ ایسے ایسے کر رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا جیسے دو قومی نظریہ جو ہے اس کو پلستر کر رہے ہیں آپ ہاتھ سے. تو بہرحال وہ مناسب باتیں نہیں تھیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ مذاق اڑا ہے آرمی چیف کا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ہندوستان کے بارے میں، ان کی فوج کے بارے میں، ان کے آبجیکٹیوز اور اپنے آبجیکٹیوز کے بارے میں، اس پر ہندوستان نے کہا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم سافٹ ویئرس ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ ٹیررسٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے معیوب بھی کہیں، غلط بھی کہیں. میں ہندوستانی میڈیا کی بات کر رہا ہوں، میڈیا نے بہت سارے غلط الزامات بھی پاکستان پر لگائے. لیکن آرمی چیف کو ایسی تقریر کرنے کی اور اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی، جب ہم عملی طور پر وہاں پر کشمیر پالیسی پر بھی سرنڈر کر چکے ہیں. ہندوستان 30 سے زیادہ لوگوں کو پاکستان میں آ کے قتل کر چکا ہے، اس پر بھی سرنڈر کر چکے ہیں. صرف اور صرف ہم نے ایک جذباتی تقریر کی، اور ہمیں لگا کہ جذباتی تقریر کرنے سے بندہ بہت پاپولر ہو جاتا ہے، اور لگا کہ بڑے کھڑکدار طریقے سے تقریر کریں تو بندے کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تالیاں بجا دیتے ہیں. یہ آپ کو کسی نے غلط کہا ہے. اس میں آپ کا کنڈکٹ بھی اس کے ساتھ جانا چاہیے، آپ کی تمام چیزیں اس کو کمپلیمنٹ کرنی چاہیے، پھر جا کر یہ سارا کام ہوتا ہے. پھر جو آرمی چیف ہیں وہ بار بار ایک ہی بات کے اوپر زور دیتے ہیں. وہ بار بار یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کہنا غلط ہے، ریاست طیبہ اس کا نام تھا. تو وہ اصل میں عمران خان کی ضد میں، عمران خان کو غلط ثابت کرنے میں وہ قرآنی حوالے بھی دیتے ہیں، احادیث کے حوالے بھی دیتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں کہ ریاست طیبہ درست لفظ ہے، ریاست مدینہ درست لفظ نہیں ہے. کیونکہ انہیں عمران خان کے ساتھ صرف، میں یہی کہوں گا کہ کنڈکٹ میں بے شک وہ مات کھا جائیں، لیکن انہیں جو لفاظی ہے اس میں عمران خان کے اوپر سبقت لینے کی کوشش کرنی ہے. اب رحیق عباسی صاحب اچھے ایک ویسے تو وہ ماضی میں تحریک منہاج القرآن کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں، اب نہیں ہیں، وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. اپنا درس و تدریس لکھنے کا کام کرتے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں. تو رحیق عباسی جو ہیں انہوں نے بہت عمدہ ایک ٹویٹر کے اوپر پوسٹ لکھی جس میں تمام حوالے دیے انہوں نے. میں تو مذہبی اسکالر نہیں ہوں، اس لیے ان کی رائٹنگ کا ساتھ لے رہا ہوں یا حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف صاحب کا یہ بار بار عمران خان کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوشش کرنا کہ نام ریاست طیبہ تھا، انہوں نے کہا یہ درست نہیں ہے. ریاست کا نام ریاست مدینہ ہی تھا، اور عمران خان یہ نام صحیح لیتے تھے. آرمی چیف کوئی اور چیز پکڑ لیں، اس پر وہ عمران خان کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. تو ہماری میرا خیال دوڑ جو ہے وہ اسی تک ہے کہ ہم بس الفاظ جو ہے نا ان کو کس کے ٹھیک ہیں اور کس کے غلط ہیں اس میں ہم چلے جائیں، کنڈکٹ ہم نے اپنا نہیں دیکھنا. اچھا جی، اگلی خبر جو اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہ خبر بہت ہی سنسنی خیز بھی ہے، معیوب بھی ہے، میرے لیے ذاتی طور پر تکلیف کا باعث بھی ہے. اور وہ خبر ہے شیر افضل مروت نے جو نیا حملہ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. جی ہاں، یہ جو حملہ ہے یہ تحریک انصاف کی مردانہ لیڈرشپ پر نہیں کیا. حالانکہ پاکستان کے تمام علاقوں میں یہ کلچر ہے، ثقافت ہے کہ خواتین کے اوپر حملے نہیں کیے جاتے. شیر افضل مروت جو ہیں وہ ویسے تو مرد حضرات پر بھی حملے کرتے ہیں، لیکن پارٹی سے جڑی ہوئی ایسی خواتین جو سیاست کرتی ہیں ان پر بھی، اور جو پارٹی سے جڑی ہوئی نہیں ہیں لیکن پارٹی کے لوگوں کی جو گھر کی خواتین ہیں ان پر بھی وہ حملہ کرتے ہیں. اب دوبارہ انہوں نے علیمہ خانم صاحبہ پر اور بشرا بی بی پر حملے کر دیے ہیں. دونوں پر کیے ہیں، لیکن زیادہ نشانے پر اس دفعہ علیمہ خانم ہیں، جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں جن میں ظاہر ہے کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو وہ الزامات بتاؤں تو آپ خود ہی سوچ لیں گے کہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. انسان اپنے مثلا میں وہ کام جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی نہیں کروں گا جو انہوں نے عمران خان صاحبہ کی ہمشیرہ علیمہ خانم اور ان کی بیوی کے بارے میں کر ڈالی ہیں. اور اس سے
چلیں اللہ الحق ہے. ہمیں تو پہلے دن سے لگتا تھا کہ یہ یہی کریں گے انہوں نے, اور اگر یہ مجھے غلط ثابت کرتے تو میں پوری دنیا کے سامنے ان سے معافی مانگتا, ان سے معذرت کرتا کہ پہلے دن سے جو مجھے آپ کے بارے میں شکوک تھے میں غلط تھا. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. انسان غلط بھی ہوتے ہیں, صحیح بھی ہوتے ہیں. انسانوں کو غلط بھی ثابت کر دیتے ہیں اپنے کنڈکٹ سے اور درست بھی ثابت کر دیتے ہیں. کیا کچھ کہا ہے شیر افضل مروت نے, وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. یہ تمام الزامات ہیں, میں ذاتی طور پر ان میں سے کسی ایک پر بھی متفق نہیں ہوں, لیکن انہوں نے کہا کیا یہ آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی اور علیمہ خانم دونوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں اور یہی پارٹی چلاتی ہیں, اور پارٹی کے اندر زور زبردستی ہے کہ کس کے گروپ کو جوائن کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ڈرایا گیا, مجھے علیمہ خانم صاحبہ نے بلی کیا, ڈرایا, یہ کہہ رہے ہیں شیر افضل, اور ڈرایا اس لیے کہ میں علیمہ خانم صاحبہ کے گروپ کو جوائن کر لوں, جو کہ ان کے مطابق انہوں نے نہیں کیا, اور علیمہ خانم ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہیں. لفظ گندی زبان تک استعمال کیا شیر افضل مروت نے علیمہ خانم صاحبہ کے لیے کہ وہ گندی زبان استعمال کرتی ہیں, کنٹرول کرتی ہیں سوشل میڈیا کو. انہوں نے کہا کہ عادل راجہ ہوں یا حیدر مہدی ہوں, یا انہوں نے میری طرف اشارہ کیا باقی ویلاگز کرنے والے لوگوں کی طرف, سوشل میڈیا کی طرف. انہوں نے کہا یہ سب کچھ علیمہ خانم کے کنٹرول میں ہے, اور ساتھ ساتھ ابصار عالم اور وہ بھی لقمہ دیتے رہے, اور لقمہ یہی تھا کہ کیا یہ سب کچھ جو ملک کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے, یا ملک کے اندر جو کچھ بھی اس وقت یہ معاملات ہو رہے ہیں, کیا یہ علیمہ خانم کروا رہی ہیں؟ تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ یہ بالکل علیمہ خانم ہی کروا رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جب علیمہ خانم نے سب کو ڈانٹا, ایک انہوں نے واقعہ بھی سنایا کہ رمضان کے مہینے میں کیسے ایک دفعہ گوہر خان اپنے گھر جانا چاہتے تھے افطاری کے لیے, اور علیمہ خانم پارٹی آفس میں تھیں, وہ اٹھ کے جانے لگے تو انہوں نے انہیں ڈانٹ کے کہا کہ آپ یہاں سے نہیں اٹھ سکتے, آپ ادھر ہی بیٹھیں گے. تو اور بھی انہوں نے کہا کہ عامر ڈوگر صاحب کو بھی بہت انسلٹ کیا علیمہ خانم صاحبہ نے, فلاں کو بھی کیا, فلاں کو بھی کیا, ادھر ان سب کو لے آئیں, یہ قرآن اٹھا لیں, میرے سامنے بیٹھیں, ان سب کو علیمہ خانم صاحبہ نے بے عزت کیا ہوا ہے. یہ دعوے شیر افضل مروت نے کیے. پھر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں جیل میں گیا, وہاں پر جا کر میں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ علیمہ خانم ہمیں گالیاں دلواتی ہیں, خود بھی گندی زبان ہمارے لیے استعمال کرتی ہیں. تو خان صاحب نے کہا کہ علیمہ خانم کا نمبر بلاک کر دو, اس کا فون کوئی نہ اٹھائے. اور شیر افضل مروت یہ بھی جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں, اور یہ بھی وہ الزام لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت سے آپ قرآن پر حلف لے لیں کہ ایسا عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. آج کل قرآن اٹھانے کا ایک نیا رواج انہوں نے پیدا کر دیا ہے. پتہ نہیں یہ اپنی باتیں قرآن کے بغیر کیوں نہیں کر سکتے. یہ سبھی آج کل حلف اٹھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن کریم لاتے ہیں, اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف لیتے ہیں, دوسرے دن وہ بات کچھ اور نکل آتی ہے. بہرحال آگے انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ملاقاتیں, اگلا الزام انہوں نے لگایا کہ سب سے زیادہ ملاقاتیں علیمہ خانم کی ہوئیں, جو کہ 300 سے زیادہ ملاقاتیں ہیں وہ علیمہ خانم کی عمران خان سے ہوئیں. اور اب 2 ملاقاتیں صرف نہیں ہو سکیں تو علیمہ خانم نے یہ کہہ دیا کہ منظور نظر لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں. تو شیر افضل نے کہا کہ آپ کی سب سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو کیا آپ منظور نظر تھیں؟ بھائی وہ ان کی سگی بہن ہیں, ان کی فیملی ہیں, اگر ان سے نہیں ہونی تو وہ واقعی منظور نظر ہی ہیں, وہ عمران خان کی بہن ہے وہ. لیکن بہرحال شیر افضل نے کوئی لیول نہیں چھوڑا, کوئی حد نہیں چھوڑی جس پر انہوں نے اٹیک نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا کہ شیر افضل نے کہا کہ جب شیر افضل نے علیمہ خانم صاحبہ پر کوئی تنقید کی تو شہباز گل نے اس پر سخت جواب دیا اور میری تصویر لگا کر کہا کہ دیکھو شیر افضل نے علیمہ خانم پر حملہ آور ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیے میں کیا کہوں, جب آپ خان صاحب کی بہنوں پر, ان کی بیوی پر, یا کسی بھی پارٹی کی خاتون پر اس طریقے سے غلط الزام لگائیں گے, یا پارٹی کی کسی بھی پرسنالٹی کے گھر کی خواتین پر, تو میں آپ کو یہ نہ کہوں کہ آپ حملہ آور ہو گئے تو اور مجھے بتائیے کیا کہوں. کیا میں آج آپ کی ساری حرکت سے یہ کہوں کہ آپ خان صاحب کی زوجہ اور ان کی بہنوں کی عزت افزائی کر رہے ہیں؟ میں یہ کہوں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا نا, آپ حملہ آور ہی تو ہوئے ہیں نا, اور میں کیا کہوں. آگے انہوں نے کہا کہ علیمہ خانم کو چیئرمین بنا دو. اب یہ نئی تحریک چل پڑی ہے, کیوں چیئرمین بنا دو, یہ کوئی فیملی لمیٹڈ ہے؟ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نہ علیمہ خانم نے کبھی کہا کہ مجھے چیئرمین بنا دو, نہ پارٹی کے کسی اور نے. جب آپ باریکی سے علیمہ خانم کو چیئرمین بنا دو, اس ٹرینڈ کا, اس ڈسکشن کا آغاز کہاں سے ہوا, اس کو باریکی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو شیر افضل مروت کے قریب ہیں, اور اچھی اور بری بات دونوں میں شیر افضل مروت کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, ڈیفینڈ کرتے ہیں, یہ ٹرینڈ سب سے پہلے انہوں نے خود چلایا.
جس سے واضح ہوتا ہے کہ شیر افضل مروت یہ جو حملہ ہے وہ پلان کر رہے تھے. پہلے ان سے یہ ٹرینڈ چلوایا اور اب سوال کر رہے ہیں کہ کیوں چیئرمین بنا دیں. تو دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں, خود ہی یہ کام کر کے خود ہی اٹیک کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اب میں سب کا دھڑن تختہ کر دوں گا, کوئی مجھے ڈرا نہیں سکتا, کوئی مزید مجھے دھمکیاں نہیں دے سکتا, میں اب سب کو جو ہے وہ ایکسپوز کر دوں گا اور میں سب کے بارے میں بتا دوں گا کہ کس نے کیا کیا. اینکر نے کہا تو پھر آپ بتا دیں, بتا کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں بتاؤں گا, ان کو ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو گالیاں دے لینے دو, مین کہ یہ لوگ تمام جو ہے ایک دفعہ پھر شیر افضل کو گالیاں دے لیں, پھر شیر افضل بتائے گا. شیر افضل صاحب کیا گالیاں کھانے کا کوئی میرا مطلب ہے فائدہ ہونا ہے آپ کو؟ آپ پہلے ہی بتا دیتے. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی کہ جب ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح ایکسپوز کر دیں کس نے کیا کچھ کیا, تو آپ نے کہا نہیں انہیں ایک دفعہ پھر مجھے گالیاں دینے دیں پھر بتاؤں گا. تو کیا آپ کو کوئی چسکا ہے یا کوئی بیٹری چارج ہونی ہے آپ کی گالیاں کھانے کے بعد؟ تو پھر آپ نے بتانا ہے, آپ کو بتانا چاہیے. آپ کو کیا اچھا لگے گا پھر آپ کو گالیاں پڑھنی؟ اگر میں تو نہیں آپ کو گالیاں دے رہا, میں تو بڑے مہذب انداز میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, لیکن اگر کوئی لوگ آپ کو گالیاں دیتے بھی ہیں تو آپ پہلے ان کو گالیاں لے کے کیوں بتانا چاہتے ہیں, پہلے کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ بہرحال میں بار بار ہمیشہ اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. ہاں گالی کے بغیر بے شک سخت زبان میں بات کریں, لیکن گالی گلوچ میں نہیں. اچھا جی, پھر انہوں نے کہا کہ علی امین جو ہے انہوں نے علیمہ خانم کی جی حضوری نہیں کی, بشرا بی بی کی جی حضوری نہیں کی, تو اب ان کے خلاف بھی کام شروع ہو گیا ہے. ایک اور بہت بڑا الزام انہوں نے لگایا کہ کوئی صحافی بھی سلمان صفدر سے پوچھ لے کہ اس کو کتنے پیسے ملے ہیں. انہوں نے کہا کہ سلمان صفدر کو جو پیسے ملے ہیں اور جو پارٹی فنڈ میں سے سلمان صفدر کے نام پر پیسے لیے گئے ہیں, دونوں میں فرق ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلمان صفدر کو پیسے تو کم دیے گئے ہیں فیس کی مد میں, لیکن پارٹی کے فنڈ سے زیادہ نکالے گئے, مطلب کہ کسی نے درمیان میں کرپشن کر لی ہے. یہ وہ الزام لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے باہر سے آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. باہر سے کا مطلب اوورسیز پیسے دیتے ہیں وکلا کی فی کے لیے, دوسری چیزوں کے لیے الزام وہ لگا رہے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ اشارہ کرتی ہیں اور شبلی فراز صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ وہ پیسے جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور دیے جاتے ہیں, اور اس سارے پروسیس میں ان کے مطابق جو ہے وہ اکاؤنٹس میں فرق ہے. یہ وہ ایک اور سنگین اور گھٹیا الزام لگا رہے ہیں, میں یہی کہوں گا, جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 11 کروڑ علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی تک وکلا کی فیس کی مد میں دیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کسی اور معاملے میں, کسی اور وکلا کے معاملے میں 8 کروڑ دیے گئے ہیں, لیکن آگے وکیل کو 3 کروڑ پہنچے اور بیچ میں 5 کروڑ جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں. یہ بھی الزام انہوں نے لگایا. پھر انہوں نے کہا شبلی فراز سے پوچھیں کہ پیسے کہاں ہیں, کیونکہ انہی کے دستخطوں سے پیسے جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں, آپ پوچھیں گے تو پتہ چل جائے گا. پھر کہا کہ علی امین گنڈا پور کے ابھی تک 70 کروڑ روپے جو ہیں وہ پارٹی فنڈ پر لگے ہیں, پارٹی کو انہوں نے قرضہ بھی دے رکھا ہے, 5000 کنال وہ زمین بیچ چکے ہیں. پھر کہا کہ ثوابی جلسہ میں 2 کروڑ روپے خرچ آیا, وہ کہاں سے آیا, وہ بھی انہوں نے کیا تھا. پھر سلمان اکرم راجہ کبھی کسی ورکرز کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوئے, یہ بھی الزام لگایا. پھر کہا کہ القادر یونیورسٹی کے لیے جتنا بھی فنڈ آیا ہے اس کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے, ان کے خیال میں اس میں بھی کرپشن ہوئی. مطلب کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں مزید کروں گا. اب تو آپ کپڑے اتار کے ہی بیٹھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پر معذرت کے ساتھ. یہ مجھے سمجھ نہیں کہ اس کے آگے آپ اور کیا کریں گے. جمعہ 8 دن آپ تحریک میں رہے ہیں, پارٹی میں رہے ہیں, اور وہ بھی اب سب کو میرا خیال آشکار ہو گیا ہے کہ کیا کچھ تھا وہ, اور اس کے اندر آپ اتنے سنگین الزامات, اور وہ بھی خواتین کے اوپر. چلیں ہمارے ساتھ تو آپ کرتے تھے, میں نے آپ کو کبھی جو آپ مجھ پر الزامات لگاتے ہیں میں نے کبھی آپ کو جواب بھی نہیں دیا, کیونکہ یقین کریں میرے پاس اتنے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے بارے میں. جب آپ جج تھے, پھر جب آپ وہ گھر دیتے تھے CDA کے اندر, بہت کچھ ہے, یقین کیجئے بہت کچھ پڑھا ہے. پھر آپ کے UK کے ٹرپس, ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوا ہے. مطلب کیا آپ واقعی اتنے اہم ہیں کہ اس کے اوپر میں پروگرامز کروں کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا؟ لیکن یہ میری سمجھ سے باہر ہے, اور آپ سے بھی زیادہ مجھے گلا جو آپ سے یہ حملے کروانے والے ہیں, جو پاکستانی جرنلز ہیں. میں ان کو کہوں گا کہ یہ لیول ہے آپ کا کہ آپ لوگوں کی, خواتین کے اوپر اس طریقے سے ٹیلی ویژنس پر پورے پروگرام کرواتے ہیں اور حملہ بازی کرواتے ہیں اور جملے بازی کرواتے ہیں. سمجھ سے باہر ہے. اچھا جی, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر جو ہے وہ پنجاب سے ہے. پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج ہوا ہے لاہور میں,
اس احتجاج میں ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز نے جو ہے وہ شمولیت کی ہے. پولیس نے حسب ذائقہ اینڈ حسب توقع، جیسے وہ ہمارے آرمی چیف کہتے ہیں نا، لٹل بٹ دہشت گردی ہے، ایسے ہی انہوں نے لٹل بٹ جو ہے وہاں پر تشدد کیا ہے، لاٹھی چارج کیا ہے، تشدد کیا ہے، واٹر کیننز کا استعمال کیا ہے، ڈاکٹرز زخمی ہوئے ہیں. یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ ہم وائلنس کی تصویریں آپ کو دکھا نہیں سکتے بھلے پولیس ہی کر رہی ہو، ورنہ ہم آپ کو ویڈیوز دکھاتے کہ کس بری طریقے سے ڈاکٹرز کو پیٹا گیا ہے، مارا گیا ہے، تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. آخری خبر جانے سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ سعودی وزیر دفاع کا اہم دورہ ایران کا ہوا ہے. ان کی آیت اللہ خامنائی صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. شاہ سلمان کا پیغام لے کے آئے ہیں، ان کے شاہ سلمان کے بیٹے ہیں، اور ان کا خاص پیغام لے کے آئے ہیں. یہ غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو پچھلے 15-20 سال میں یہ پہلا یا شاید 20 سال سے بھی زیادہ عرصے میں یہ پہلا اتنا ہائی پاورڈ جو وزٹ ہے وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں ہوا ہے. خصوصاً سعودی عرب کی طرف سے ایران میں اس کو بہت بامانی طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. دوسری طرف امریکہ کے اور ایران کے بھی نیگوسیشنز شروع ہوئے ہیں، عمان کے اندر وہ نیگوسیشنز کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا کیا آؤٹ کم آتا ہے، لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہے. امید کریں گے کہ یہ خوش آئند ڈیولپمنٹ ہوگی. سعودی عرب اور ایران اگر قریب آئیں گے تو ظاہر ہے اس سے پورے خطے کے اوپر مثبت اثر پڑے گا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ وزٹ جو ہے یہ بہت ہی خوش آئند لگ رہا ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.